अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। क्या हुकूमत अवाम पर महंगाई का बम गिराने जा रही है? पिछले चंद रोज से ये खबरें चल रही हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, गैस की कीमत में इजाफा हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट लाई जा रही है, यानी कि जो मिनी बजट आ रहा है, उसमें टैक्सेस में भी इजाफा होगा और खासतौर पर जो सबसे बड़ा इजाफा होगा वो सैलरीड यानी कि तनख्वाहदार जो तबका है उनके टैक्सेस में एक दफा मजीद इजाफा किया जाएगा। सैलरीड क्लास आसान हदफ होता है टैक्स अगर इकट्ठा करना हो, क्योंकि उनका टैक्स एट सोर्स कट जाता है, एफबीआर को मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए जब भी टैक्स का बोझ बढ़ाना पड़ता है तो वो सैलरीड तबके पर बढ़ता है। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो इंपोर्टेड अशिया है, इंपोर्ट कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जो ड्यूटी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाने जा रही हुकूमत जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा ना ही गैस की कीमत में इजाफा होगा और बिजली की कीमत में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। जो तनख्वाहदार तबका है उनके टैक्सेस में भी इजाफा नहीं होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी बताया कि जो अखराजात हैं वजीर आजम हाउस के हों, गवर्नर हाउस के हों, उनमें भी कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में वजीर आजम हाउस के जो अखराजात थे वो 2.3 अरब रुपए के थे। चीफ मिनिस्टर हाउस के अखराजात 2.9 अरब के थे। गवर्नर हाउस पंजाब के अखराजात 1.3 अरब, जबकि सिंध में जो गवर्नर हाउस है उसका जो खर्चा है वो 1.4 अरब का था। उन्होंने बताया कि इन अखराजात में खातिर खा कभी लेकर आएंगे। में हेडलाइन लग जाती है कि ये हो गया है और वो होता नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर कहा गया बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, कोई इजाफा नहीं हुआ। कहा गया गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, कोई इजाफा जो है वो नहीं किया गया। फिर अभी आज जो है वो अखबार में, जिस तरह आपने दुरुस्त निशानदही की कि अखबार में छपा हुआ है कि जो लोग जो हमारे सैलरीड क्लास जिसके ऊपर टैक्स है वो बढ़ाया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं हुई कहीं पे। तो मुझे नहीं पता कि अखबार में लगाने से पहले थोड़ी बहुत तस्दीक भी जरूरी है या नहीं है, या बिल्कुल ही कोई नहीं होगी। सो फिलहाल ऐसी कोई बात जो है वो नहीं की गई। तो फवाद चौधरी साहब तो सब अच्छा है कि खबर सुना रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे भी इस प्रोग्राम में आगे जाकर इनकी तफसीलात। आज वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बताया कि ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो स्टेट के पास गवर्नर हाउसेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उनके अखराजात भी कम किए जाएंगे और इन बिल्डिंग्स को तब्दील किया जाएगा, पब्लिक के लिए इस्तेमाल होंगी। कहीं पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, कहीं पर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, कहीं पर म्यूजियम बनाया जाएगा, कहीं पर हेरिटेज सेंटर होगा। इन तफसीलात से उन्होंने हमें आगाह किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस एक आला पाए की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन बनेगा जो तालीमी लिहाज से मुनफरिद होगा पाकिस्तान के। गवर्नर हाउस लाहौर जो है उसको एक म्यूजियम बनाया जाएगा और एक आर्ट गैलरी जो पब्लिक के लिए खुली होगी। कराची का गवर्नर हाउस जो है उसके बारे में भी यही फैसला हुआ, उसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए। वहां पे एक कसरे नाज भी है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का रेस्ट हाउस है, जो कि प्रीमियर लोकेशन में है। इसकी लोकेशन जो है ये मेन कराची के जो होटल्स हैं, इन पर्ल कॉन्टिनेंटल, मेट्रोपोल वगैरह, उनके सामने है और उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। गवर्नर हाउस पेशावर है वो हिस्ट्री और म्यूजियम और ट्राइबल एरिया की जो ट्राइबल हिस्ट्री है उसका भी म्यूजियम बनेगा। ये आज की बात नहीं है, इससे पहले इमरान खान साहब भी हो, फवाद चौधरी साहब हो, नईम उल हक साहब हो, किफायत शहरी के हवाले से हमें बताते रहे कि इन बिल्डिंग्स को पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा। टैक्स पेयर को पता होगा कि जो पैसा हम टैक्स में दे रहे हैं वो इन वुजरा, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर हाउस पर खर्च नहीं हो रहा, उनकी अपनी ऊपर नहीं खर्च हो रहा, वो पैसा हम पे खर्च किया जाएगा। तो मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग है और शुरू में ये सिंबॉलिज्म जरूरी भी है, ये बताना कि हम जब ये कर रहे हैं, हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं, तो टैक्स पेयर का पैसा जाया करना हमारी नीयत नहीं है। लेकिन क्या इससे पैसा बचा सकेंगे और कितना पैसा बचा सकेंगे? बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जो फवाद चौधरी साहब ने आज नंबर्स बताए हैं उसके मुताबिक 5 साल में जो गवर्नर हाउसेज या प्राइम मिनिस्टर हाउस या सीएम हाउस के जो मुकम्मल अखराजात हैं वो 8 से 10 अरब रुपए हैं। 8 से 10 अरब रुपए के अखराजात 5 साल में ज्यादा हैं, नहीं होने चाहिए। इनमें कमी हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर इन अखराजात को खत्म भी कर दिया जाए तो 8 से 10 अरब रुपए हम 5 साल में बचाएंगे। अब 5 साल में जब आप इतने पैसे बचाएंगे तो जरा मवाजना करते हैं कि इस वक्त हमें जरूरत किस बात की है। सिर्फ पिछले साल पीएमएलएन की हुकूमत ने जो बजट पेश किया और इसके बाद जिस तरीके से परफॉर्म किया, जो अखराजात उन्होंने किए, उस वजह से जो 1 साल का
ایک سال کا جو مالی خسارہ ہے وہ 2250 ارب روپے ہے. ایک سال کا مالی خسارہ پی ایم ایل این کی حکومت کا 2250 ارب روپے ہے. تو اگر ہم 10 ارب روپے 5 سال میں بچا بھی لیں گے تو یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہ ہو. اسی لیے حکومت نے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو بڑے اخراجات ہیں ان میں کہاں کہاں کمی لا کے آئی جا سکتی ہے, یا پھر جو ہماری آمدن ہے, جو ہمارا ٹیکس ہے, اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے کہ اس کا بوجھ غریب عوام پر نہ آئے. یہ اب حکومت نے کرنا ہے, اور اس حوالے سے اب تک ہمیں کوئی کلیئر پالیسی نہیں پتا. جیسے فواد صاحب کہہ رہے تھے بہت ساری خبریں ہیں لیکن یہ افواہیں ہیں. تو اصل پالیسی کیا ہے؟ بڑے اخراجات کیسے کم ہوں گے؟ ہماری آمدن کیسے بڑھے گی؟ شاید آنے والے ہفتے میں اسد عمر صاحب ہمیں, لیکن فی الحال اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب. فواد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب آپ کو سمجھ پڑ گئی ہے کہ جب اپوزیشن میں تھے تو اپوزیشن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے کہ فلاں ٹیکس کم کر دو, یہ اقدام اٹھا لو. لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ ایک ذمہ دار کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, اور تمام جو آپ پاپولر باتیں کرتے ہیں وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں. تو اور اسپیشلی جب آپ ایک ایسی حکومت سے اقتدار لیں جنہوں نے ایسے اجاڑا ہو جیسے کہ کہہ لیں کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس تھی, اور 5 سال, لیکن خیر اللہ کا شکر ہے کہ ان سے جان چھٹی. تو کم از کم اب آپ ایک بہتری کی طرف جانے کی صحیح تو کوشش تو کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ اتنا بڑا خسارہ صرف 1 سال کا تھا. جب حکومت سنبھالی تھی انہوں نے 13,000 کروڑ کے قرضے تھے, جب چھوڑی ہے 28,000 کروڑ کے قرضے ہیں. جب انہوں نے ایک حکومت سنبھالی تھی تو گیس کے سیکٹر کے اوپر 1 روپے کا بھی خسارہ نہیں تھا. اب یہاں پر ہی 129 ارب روپے کا خسارہ ہے, 29 ارب ویسے 157 کا تھا, 29 ارب روپیہ جو ہے وہ پاسٹ میں ہو گیا, تو اب 127-28 ارب روپے کا خسارہ ہے. تو بالکل آپ کی بات تو ٹھیک ہے, بہت مشکل حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی ہے, لیکن اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, تقریباً 22-24 دن ہوئی ہے آپ کی حکومت آئی ہے, اور تنقید اس لیے زیادہ ہے کیونکہ آپ نے بینچ مارک اپنے لیے بڑا جو ہے اونچا سیٹ کیا ہوا تھا. لیکن ان 22 دنوں میں ہمیں ایک ڈائریکشن نظر آنی چاہیے تھی جو آپ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے آپ کی اپنی پارٹی میں جو تنازعات ہیں, کبھی کسی کا بیان ہے, کبھی کوئی سفارتی سطح کا ایشو بن جاتا ہے کہ وہ آپ کے اس ڈائریکشن کو اوور شیڈو کر دیتا ہے. ان تنازعات پہ زیادہ بات ہوتی ہے, آپ بھی ان تنازعات کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بجائے اس کے کہ فوکس صرف اس ڈائریکشن پہ ہوتا. تو یہ کیا ہو کیا رہے؟ میرا نہیں خیال یہ کوئی ایسی بات ہے. میڈیا ہے, 8 گھنٹے چلنا ہے, 8 گھنٹے خبریں بھی چاہیے, اس میں جو بھی خبر ہوگی چھوٹی بڑی وہ خبر تو بنے گی. پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں, خبر بن گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی خبریں جو شاید عام طور پہ نوٹس بھی نہ ہوں. پی ٹی آئی جو ہے وہ ذرا زیادہ فوکس میں رہتی ہے ہمیشہ میڈیا کے, اور ہم اس لیے بھی فوکس میں رہتے ہیں کہ ہم میڈیا کی کیئر بھی کرتے ہیں. ہم میڈیا کی جو کہہ لیں کہ جو ان کی ایک انٹینشنز ہیں, میڈیا کا جو ایک رویہ ہے, ہم اس کو ایک پورا کیئر بھی کرتے ہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی وہ فکر رہتی ہے. دیکھیں کچھ ایشوز تو بڑے چھوٹے تھے, یا یہ کہہ لیں کہ شاید پچھلی حکومتوں میں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے. بزاز صاحب کا انٹرونشن کرنا ڈی پی او کے لیے یہ پہلی حکومت میں شاید بڑا عام ہو, لیکن آپ کی حکومت میں کیونکہ آپ کہتے تھے پولیس انڈیپینڈنٹ ہوگی. شہباز شریف صاحب کو یہ کہنا کہ وہ ایس پی کو کیوں ڈائریکٹلی ملے ہیں, جی وہ خبر نہیں بنتی تھی, لیکن کیونکہ آپ کہتے تھے ہم سیاسی انٹرونشن نہیں کریں گے تو اس لیے خبر بنتی ہے. لیکن جیسے کچھ بڑے ایشوز آئے نا, یہ سی پیک والا جو معاملہ تھا, سی پیک پاکستان کی بیک بون ہے کہا جاتا ہے معیشت کی, چائنا سے تعلقات ہیں, وہاں پر آپ کے منسٹر کا یہ بیان دے دینا کہ 1 سال کے لیے ڈیلے کر دیا جائے گا, یہ بڑے ایشوز ہیں. یہ تنازعات آپ نے خود کریٹ کیا نہیں, کوئی خود کریٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ہمارا ویسٹرن میڈیا ہے سارے کا سارا, اس کا سی پیک کے اوپر بالکل بہت ہی ہاسٹائل رویہ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے سی پیک کو ایک ایسا پروجیکٹ ثابت کرے جو قطعاً پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, جس میں بہت زیادہ کرپشن ہے, جس میں ہر چیز بڑی اجازت جو ہے وہ اس میں بہت حالات خراب ہیں. یہ پورا ایک ویسٹرن میڈیا اس وقت جو ہے وہ چاہتا ہے یہ کرنا. اب میں اس پہ البتہ مجھے ضرور گلا ہے کہ جب پاکستان کے تمام اخبارات نے جو اسی دن جس دن رزاق داؤد صاحب کی یہ خبر فائنینشیل ٹائمز نے کوٹ کی, اسی دن خسرو بختیار صاحب کا جو بیان ہے وہ پاکستان کے اخبارات کی لیڈ تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منسٹر انچارج ہیں سی پیک کے, ان کے بیان کو آپ اگنور کر دیں اور صرف فائنینشیل ٹائمز کے خبر کو لے کے کنٹروورسی جنریٹ کریں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیسیکلی تو آپ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. سو پاکستانی میڈیا کو بھی تھوڑا سا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جب اگر تو بات صحیح ہو اور وہ اوتھینٹک ہو تو آپ اٹھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ایک تردید آ گئی, جب ان منسٹرز کی تردید آ گئی, جب منسٹر کنسرن نے اپنا پورا وی این دے دیا, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی بات کرنے کی تک نہیں بنتی.
تو آپ کے خیال میں وہ ایشو جو تھا فائنینشیل ٹائمز کا مکمل طور پہ کوئی ایسی بات ہوئی نہیں تھی؟ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے جو رزاق داؤد صاحب نے بھی بعد میں جو اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیونکہ کل آرمی چیف کو بھی اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینا پڑا نا سی پیک کے. وہ تو چائنیز امبیسڈر ملے تھے, تو جب بھی چائنیز امبیسڈر ملیں گے یا وزیر خارجہ چین کے ملیں گے تو سی پیک کے اوپر ہی بات ہوگی نا, ظاہر ہے کوئی اپنا وہاں پہ اور کیا بات ہوگی. صحیح ہے. تو ڈائریکشن آپ نے دینی ہے, یہ جو آسٹیریٹی کیمپین ہے آپ کی کہ کفایت شاری ہونی چاہیے, پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات فلانا فلانا, دیکھیں اس سے میسج تو بڑا اچھا جائے گا کہ عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ ہم ضائع نہیں کر رہے, یہ اپنی عیاشیوں پہ نہیں خرچ کر رہے. لیکن کتنا پیسہ بچا لیں گے فواد چوہدری صاحب؟ جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ سال کے 2-3 ارب روپے بھی بچا لیں ان تمام گورنر ہاؤس چیف منسٹر ہاؤس ملا کر, تو وہ اس خسارے کے سامنے تو بہت معمولی ہے. نہیں لیکن آپ نے خود ہی جس طرح سے اپنے انٹرو میں یہ بات کری تھی, اس کا مقصد ہے بھی نہیں ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے اس خسارے سے کوئی ملک چل جانا ہے, 8-10 ارب روپے کی بچت ہوگی, لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں پر دیکھیں میرا علاقہ ہے, آپ آئے تھے الیکشنز میں, ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, ہمیں 35 کروڑ روپیہ چاہیے پینے کا پانی دینے کے لیے. تو اگر پرائم منسٹر گورنر جو پنجاب ہے, اگر ان کا خرچہ 1.5 ارب روپے کے قریب ہو سال کا, اور آپ مجھے جو ہے وہ 35 کروڑ روپیہ سال کو دینے کو تیار نہ ہو, تو فرق پڑتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ جو باقی علاقے ہیں یہ سمبولک ہے کہ جو حکمران, اگر عمران خان 1100 کنال کے وزیر اعظم ہاؤس کو چھوڑ کے 3 کنال کے گھر میں سٹاف کالونی میں رہ رہے ہیں, یا منسٹرز جو ہیں ان کو پروٹوکولز وہ نہیں لے رہے ہیں, یا چیف منسٹرز یا گورنرز جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نہیں لے رہے ہیں, تو اس کا ایک میسج آتا ہے لوگوں. سمبولک ہے 100%. لیکن اس سمبولک ایشو پر بہت زیادہ وقت نہیں لگا دیا. غالباً 3 دفعہ آپ بات کر چکے ہیں, شفقت محمود صاحب نے آج بات کی, نعیم الحق صاحب کبھی بات کرتے ہیں ہیلی کاپٹر بیچنے کی, کبھی بھینسیں بیچنے کی, کوئی اور وزیر آتا ہے وہ بھی آسٹیریٹی پہ بات کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ فوکس آپ کا ان آپٹکس پر ہے, سمبولک جو میجرز ہیں ان پر ہے. جو بڑے اخراجات ہیں جیسے 2250 ارب روپے کا خسارہ کم کرنا ہے, اس پر کیا پالیسی ہے یہ جاننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں, عوام زیادہ انٹرسٹڈ ہوگی. 3 ہفتے میں اگر میں آج آپ کو سما کا بھی سی ای او بنا دیں, جو پاکستان کے مقابلے میں ظاہر بجٹ کی کمپنی ہوگی, آپ کو 3 ہفتے اس کے بجٹ بھی سمجھ نہیں آئیں گے. آپ کو وقت لگتا ہے بجٹ سمجھنے میں, اخراجات لینے میں, اور اس کے بعد اپنی ڈائریکشن دینے میں. ابھی آج ہمارا 18واں دن ہے تقریباً حکومت میں, ورکنگ ڈے جو ہے. 18 دن میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں ان کے اوپر 15 ٹاسک فورسز بنائی گئیں, سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ مسئلے کیا ہیں. 15 لاکھ پودے ہم نے ایک دن میں لگائے. پاکستان میں انوائرمنٹ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں کرتا پودے لگانے کے اوپر, پانی کے اوپر. ڈیم کا اتنا بڑا جو ایک انیشیٹو پرائم منسٹر نے شروع کیا پاکستان میں, چیف جسٹس نے شروع کیا, پرائم منسٹر نے سپورٹ کیا اس کو. بالکل, ٹو بی فیئر ود چیف جسٹس, آل کریڈٹ ٹو چیف جسٹس صاحب, اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر نے اس کو سپورٹ کیا. یہ جو سارے, اور اس کے ساتھ جب شروع آپ کریں گے, آپ کس سے کریں گے؟ آپ شروع اپنے سمبلزم سے ہی کریں گے نا, کہ میں آیا ہوں, میں ایسے مختلف ہوں پچھلوں سے, اور یہاں سے میں آپ کو آگے لے کے جاؤں گا. اب ہماری جو اس کے ساتھ اسٹولن ایسٹس کے اوپر ایک یونٹ قائم کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ انیشیٹ کریں پروسیسز, اور وہ سارے جو ہیں وہ ہوئے. اب یہ جو سارے پروسیسز ہیں, یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں, 3 ہفتے میں آپ پاکستان کا 2200 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تو نہیں مکمل کر سکتے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم اس پر پالیسی کیا ہوگی, کیسے ٹیکسز کو بڑھایا جائے گا, کیسے ان بڑے اخراجات کو کم کیا جائے گا, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. فائنانس منسٹر از مسنگ سم ویئر. نہیں, فواد چوہدری صاحب ہیں جو آسٹیریٹی پہ بات کرتے ہیں, لیکن جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس پہ کب بتائیں گے؟ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, وہ فائنانس منسٹر ہی بتائیں گے. لیکن فائنانس منسٹر کب بتائیں گے؟ جب فائنانس منسٹر کو پوری گراسپ ہو جائے گی سچویشن کی. اب انہوں نے بریفنگز لی ہیں, انہوں نے اپنا جو ایک پورا مدعا ہے وہ انہوں نے سمجھا ہے. اگلے ہفتے وہ آئیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسائل ہیں میرے, یہاں پہ ہم کھڑے ہیں, یہاں سے میں یہاں سے آگے جانا چاہتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں کچھ وقت تو دینا چاہیے. ہاں, لیکن دیکھیں فائنانس منسٹر کی کچھ تنقید تو بڑی جو ہے obvious ہی تھی, کہ مثال کے طور پہ پیٹرول اگر 100 روپے کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 50% ٹیکس ہے اس پہ, تو ہمیں کیا نظر آئے گا کہ وہ ٹیکسز کو کم کیا جائے گا؟ شاید یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ کہنا کہ کشکول ہماری بڑھتی جا رہی ہے, ابھی آپ نے بھی نمبر بتایا, لیکن آپ کو بھی یا IMF کے پاس جانا پڑے گا یا جو ہے بائی لیٹرل لونز لینے پڑیں گے. تو یہ ایشوز تو کم سے کم نالج میں ہونے چاہیے تھے نا, کہ کیا ہے پاکستان. بڑے ایشوز تو آپ کے نالج میں ہیں,
لیکن آپ پالیسی جو ہے نا وہ صرف اس کے اوپر نہیں، سنی سنائی باتوں پہ تو نہیں بناتے. پالیسی کے لیے آپ کو ایک سبسٹینٹیو نمبر جو آپ کو ایف بی آر دے گا، آپ کو باقی محکمے دیں گے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اس کے بعد سامنے آ کے آپ اپنا جو نمبر ہے وہ اس کے اکارڈنگلی اس کو بنائیں گے. اس ٹاسک فورس میں آتا ہوں، لیکن کیونکہ آج پریس کانفرنس شفقت محمود صاحب نے بھی کی ہے، اس میں بڑی تنقید آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ یہ گمکس ہیں صرف، کہ آپ اگر خرچہ کم کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا یا گورنر ہاؤس کا، اعلان کر دیں کہ ہم بجٹ میں کٹوتی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر رہے ہیں یا آرٹ گیلری میں تبدیل کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ آئے گا. آج نفیسہ شاہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. یونیورسٹی بنانی ہے تو 300 کنال کا بنی گالا ہے وہاں پہ بنائیں. یہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یہ اسٹیٹ کا ہے، لوگوں کا ہے. اگلے وزیر اعظم بھی آنے ہیں، وزراء اعظم، وہ بھی استعمال کریں گے. یہ تو اگلے جو پاکستان کے بچے آنے ہیں ان کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. اگر پاکستان کی ریاست کا ہے تو پاکستان کے بچوں کا بھی تو اس کے اوپر حق ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا بھی تو اس کے اوپر حق ہے. کیا وجہ ہے کہ صرف وزیر اعظم کی ذات کے لیے 1100 کنال زمین مختص کر دی جائے؟ کیوں نہ پاکستان کے بچوں کے لیے یہ زمین مختص کر دی جائے؟ تو نفیسہ شاہ صاحبہ سے تو میں یہ کہوں گا انہوں نے تو آنا نہیں ہے، ان کا تو کوئی چانس نہیں ہے، تو ان کو فکر کی ضرورت بھی نہیں. اچھا، تو یہ آپ لوگ یو شور کہ یہ بنا لیں گے یونیورسٹیز ریڈ زون میں؟ یہ تمام چیزیں کیلکولیٹ کر لی ہیں، دیکھ لی؟ نہیں، یہ ریڈ زون سے انٹری جو ہے نا اس کی بیک سائڈ کے اوپر انٹری جو ہے وہ بری امام سے ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریڈ زون سے. سو اس کی جو انٹرنس ہے، اس کا جو کہہ لیں کہ جو تمام تر انتظامات ہوں گے وہ بالکل ریڈ زون میں فال نہیں کرتے. اور یہ کتنا ٹائم لگے گا تمام بلڈنگز کا جن کا ذکر کیا، گورنر ہاؤسز کا اور دوسرے اسٹیٹ ہاؤسز کا، کتنا وقت لگے گا؟ جیسے میں نے کہا بات تو ہر کوئی کر چکا ہے، لیکن کوئی ٹائم لائن نہیں بتائی ہے. سال 6 مہینے وزیر جو پہلے ہی پبلک کے لیے تو اوپن کر دیے گئے ہیں. لاہور اپنا نتھیا گلی کا جو گورنر ہاؤس ہے وہ بھی اوپن کر دیا گیا ہے. لاہور کا میرا خیال ہے آج کل میں اگر اوپن نہیں ہوا تو آج کل میں اوپن کرنے سے اخراجات تو کم نہیں ہو جائیں گے نا؟ نہیں، اخراجات کم ہو جاتے ہیں نا جب وہاں پہ 1.29 بلین روپیز خرچ آیا ہے پچھلے سال. اب اس بار جو خرچ ہے وہ تو تقریباً چند شاید وہ صرف مینٹیننس میں ہی جائے گا. اور گورنر ہاؤس کا جی بالکل 129 کروڑ سے کم ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ 129 کروڑ سے کم ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا. جیسے پرائم منسٹر ہاؤس کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 56 کروڑ روپے. کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کب تک یہ ہو جائے گا یونیورسٹی وغیرہ میں؟ مطلب کہ چوتھے سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، 4 سال آپ لوگوں نے نہیں کیا. وہاں پہ کوئی رہ نہیں رہا، وہاں کچھ نہیں کر رہا، اس کو تو جلد از جلد کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب تو چاہتے ہیں کہ اس کو چند ہفتوں میں کیا جائے. صحیح ہے. 15 ٹاسک فورس آپ نے بنائی ہے مختلف ایشو پہ، پولیس ریفارم ہو اس پہ بھی بنائی ہے، سی پیک پروجیکٹس ہیں اس پہ بھی آپ نے بنائی ہے، پاور سیکٹر میں کیا ریفارمز آنے اس کے لیے بھی بنائی ہے. ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ کس فارمیٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی ٹاسک فورس ہیں جن کے ڈپارٹمنٹ جن کی وزارت آلریڈی موجود ہے، تو یہ ڈبل کام نہیں ہو رہا ہے؟ ایک پاور کی منسٹری الگ ہے، ٹاسک فورس الگ ہے، سی پیک پلاننگ کمیشن کے انڈر ہے، سی پیک کے ایک ٹاسک فورس الگ ہے. یہ کس اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جو ٹاسک فورسز ہیں ان کو بڑے اسپیسیفک ٹاسکس دیے گئے ہیں. منسٹریز جو ہے وہ وائڈر ہیں ٹاسک فورسز کو. مثال کے طور کے اوپر آج ایک انرجی کی ٹاسک فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے، بابر صاحب جو ہیں اس کے ہیڈ ہیں. اب اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو گیس، بجلی، ہمارے یہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر کیسے قابو پانا ہے، سپلائی اور جو ڈیمانڈ ہے اس کو کیسے ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے. سو اسپیسیفائڈ ٹاسک فورسز. تو یہ ایڈوائزری رول پلے کریں گی ٹاسک فورس، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں؟ یہ ایڈوائزری رول پلے کریں گی اور یہ منسٹری کو اور پرائم منسٹر کو دونوں کو بریف کرتی ہیں کہ آپ کے جو منسٹری ہے اس کو کس طرح سے آگے چلنا ہے. یہ تمام ٹاسک فورس جو ہے یہ فنکشنل ہو چکی ہیں، کام شروع کر دیا ہے. اور اس میں جو لوگ ہیں، کچھ تو چلے ہیڈ ہیں جو کہ وزیر ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں کیا وہ پیڈ لوگ ہیں یا نان پیڈ؟ نہیں، اس میں کوئی بھی جو لوگ ہیں یہ پیڈ نہیں ہے. یہ ٹاسک فورس میں جو بھی لوگ ہوں گے وہ پیڈ نہیں ہے، جو ایڈوائزرز ہوں گے آپ کے وہ پیڈ نہیں ہے. پیڈ نہیں. کام شروع کر دیا ٹاسک فورس نے؟ اب کام تقریباً تمام نے شروع کر دیا، بلکہ ایک ٹاسک فورس نے تو اپنا کام مکمل بھی کر لیا. وہ جو ہماری ٹاسک فورس بنی تھی ٹو برنگ دا سٹولن ایسٹس بیک، اس ٹاسک فورس نے اپنا کام مکمل کر شہزاد اکبر صاحب نے اس ٹاسک فورس کو ختم کر کے اب ایک یونٹ بنا دیا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس کے ساتھ ایسٹ ریکوری جو ایک یونٹ بنا دیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو 100 بڑے ہمارے جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان کے ایسٹس ہیں باہر، ان کے ایسٹس کا پتہ لگایا جائے اور ان ایسٹس کو پاکستان لانے کی صحیح کی جائے. تو کام مکمل کر لیا ہے؟ مطلب جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہمارے ہونے تھے، ایم او یوز وغیرہ جو بھی چیزیں ہونی تھی وہ ساری ہو گئی ہیں. آج برطانیہ سے جو ہمارا میوچل لیگل اسسٹنس کا وہ منظوری دے دی ہے کابینہ نے.
اور اس کو جو ہے کیونکہ پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں تھے شہزاد اکبر صاحب, میں نے کہا آپ نے کہا 100 بڑے مگرمچھ ہیں جو ہمارے ٹارگٹ پر ہیں, نام بتائیں, انہوں کا نام نہیں پتا. میں نے کہا یہ بتا دیں کہ ان کے پاس کتنا چوری کیا ہوا پیسہ ان کے پاس ہے. کہہ رہے یہ ابھی ہم نے کیلکولیٹ نہیں کیا. تو پھر اس کا مطلب ہوم ورک پورا نہیں ہے اس پر. نہیں, وہ اب یونٹ جو ہے جب تک اس کو ریکوری کا کہہ لیں کہ وہ شروع نہیں کرے گا یا اس کو ایگزیکٹ ایسٹ سے ملیں گے, وہ کیسے بتا سکتے ہیں. سو اب تو انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. اب تمام لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اطلاع دیں گے تو 20% جو ہے وہ ان کو ویسل بلور جو ایکٹ ہے, ویسل بلور ایکٹ ہے, وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگا رہے, کیونکہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا یہ کلیم کرنا کہ جو پیسہ چوری کیا ہوا ہے اس کو پہلے پتہ لگانا, اس کو ریکور کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. بجائے اس کے کہ جو اس وقت کے قانون سازی ہے اس کو کریں. مجھے پتا ہے آپ اس دعوے کے ساتھ آئے تھے, لیکن یہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ دعویٰ ہمارا نہیں تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا یہ تو چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ 220 کروڑ روپیہ ہے جو ہم نے ریکور کرنا ہے. اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ 220 ارب روپیہ جو ہے ڈالر جو ہے باہر پڑا ہوا ہے, اس کو ہم نے واپس لانا ہے. تو یہ ہمارا دعویٰ نہیں تھا, یہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا. اب ہم اس دعوے کی تحقیقات کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا اتنے ہیں, آپ کو پتا ہے اگر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم واپس آئیں گے تو شاید آپ پاور میں بھی نہیں آتے. آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے لوٹے ہوئے پیسے ہم واپس لے کر آئیں گے. ایگزیکٹلی, تو ہم لا رہے ہیں نا. ایون فیلڈ ریونیو جو ہے وہ خود ہی اٹ سیلف جو ہے وہ ارباں روپے کا ہے, اور یہ پیسہ آپ وطن واپس لائیں گے. آج آپ نے پریس کانفرنس کی بڑی اہم بات آپ نے کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, نہ ہی گیس کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ دار جو لوگ ہیں ان کے ٹیکسز میں بھی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا ہے, کیونکہ پورا دن یہ خبر چلتی رہی ہے, بلکہ پچھلے 2 دن سے یہ خبر چل رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کیا, ہم نے 2 دفعہ پہلے بھی میں نے یہ بات کر, کوئی اضافہ ہوا ہے تو ہمیں کو نوٹیفیکیشن دکھائیں, ہمیں کو بتائیں کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافے ہوئے ہیں, لیکن خبریں نہیں رکی. مثال کے طور پہ جو گیس کی بات تھی کہ گیس میں 46% کا اضافہ ہوا ہے, وہ اپروول پرائم منسٹر نے دے دیا ہے. اب جب اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں جائے گا وہاں سے فائنل اپروول ہو جائے گا. اس اسٹیج پر ہے وہ. نہیں تو یہ پرائم منسٹر نے کہاں اپروول دیا؟ میٹنگ میں, کابینہ کی میٹنگ میں نہیں ہوا. کابینہ کی میٹنگ میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, کوئی ڈسکشن نہیں. سیلری کلاس پر ٹیکسز لگا رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, کوئی ایسا فیصلہ کیونکہ یہ بھی آپ دیکھیں ایف بی آر کا جو ہے نوٹس ہے 12 سپٹمبر کا, یعنی کہ آج ہی کا ہی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سلیبز ہیں ٹیکسیبل انکم کے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ دراصل جو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو پچھلا اپنا بجٹ پیش کیا تھا, یہ اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے جو کہ انہوں نے آج جو ہے وہ اپنی روٹین میں ایف بی آر کرتا ہے کہ جب ایک لگایا جاتا ہے اس کے بعد ایک ایکسپلینیشن نوٹس دیتا ہے. یہ ایکسپلینیشن نوٹس ہے اس بجٹ کا جو مفتاح اسماعیل صاحب نے دیا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون لوگ اکانومی کور کرتے ہیں جن کو جو یہ بھی نہیں سوچتے کہ کم از کم پوچھ ہی لیں کسی سے. تو یہ خبریں جو گردش کر رہی ہیں کہ سیلری کلاس کی جو ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ ہوگا, ایسا کوئی حکومت اقدام نہیں اٹھانے جا رہی ابھی تک. ایسا کوئی یہ جو فائنانس بل میں امینڈمنٹ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک منی بجٹ ہے, اس میں کیا کیا ایسے اقدام ہے؟ موٹی موٹی بات بتا دیں کہ کیا ہے. امپورٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے ڈیوٹیز کو بڑھایا جا رہا ہے, کیا اس کے علاوہ کوئی ایسے اقدام لیے جا رہے ہیں جس سے منفی اثرات پبلک پر ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے وہ اس وعدے کے ساتھ آئی ہے کہ غریب عوام کو, کسان کو, مزدور کو, اس کے اوپر ہم کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے, اور ہم ان کو وہ تمام جو تحفظات ہیں وہ ہم فراہم کرنے کے پابند ہیں جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں. اب اس وعدے کے ساتھ آ کے ظاہر ہے ہم یہ باتیں تو نہیں کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جو ضروریات ہیں. لیکن فواز صاحب اس میں کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گیس کی پرائس اتنی کم ہے کہ نقصان ہو رہا ہے, سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے اس سے, تو اس کو ریشنلائز کرنا بھی پڑتا ہے. اور یہ اگر مشکل فیصلے کرنا پاکستان کے لیے بہتر ہے وقتی طور پہ تو وہ کرنے پڑیں گے, اور شاید وہ شروع میں ہی کرنے پڑتے ہیں. تو there has to be a balancing act. دیکھتے ہیں اب اگلے ہفتے جب یہ فائنانس بل آتا ہے اور اسد عمر صاحب جو ہے وہ اپنی پٹاری سے کیا نکالتا ہے. اچھا, ابھی تک پتہ نہیں کہ کیا نکالیں گے وہ. ایک دو اور میں سوال کروں, بڑے اہم ہے. آج پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا جو پرول ہے وہ چیلم تک بڑھا دیا جائے. اب ہم نے سنا ہے کہ شاید اتوار تک تو ہے وہ پرول پہ, کیا اس کو مزید بڑھایا جائے گا انسانی ہمدردی کے ناطے یا نہیں؟ انہوں نے درخواست کی تھی 5 دن کے پیرول کی, وہ 5 دن کا پیرول جو ہے وہ دے دیا گیا. اور کل پاکستان تحریک انصاف کا وفد بھی جا رہا ہے راونٹ؟ جی کل جا رہے ہیں. اسد کیسر صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ جا رہے ہیں, گورنر صاحب جو سرور صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ تعزیت کے لیے؟ نہیں, عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے تھے کسی قسم کا اضافہ نہ تو گیس کی پرائسز میں ہوا ہے نہ ہی بجلی کی قیمتوں میں ہوا ہے, اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے ٹیکس میں بھی اضافہ نہیں کیا جا رہا.
ٹائم لائن نہیں بتا رہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام عمارتیں ہیں، سرکاری عمارتیں، ان کو پبلک کے لیے استعمال کیا جائے گا، پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. بریک لیں گے پروگرام میں، اس کے بعد مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ آج برطانیہ میں ہوئی اور کل صبح تک وہ پاکستان پہنچیں گے. ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور میت لے کے وہ پاکستان آئیں گے. کل ان کی تدفین، کلثوم نواز صاحبہ کی تدفین جو ہے وہ کل رائیونڈ میں کی جائے گی. آج پورا دن ہم نے دیکھا کہ جو رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، جو ورکرز ہیں، انہوں نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ لندن سے ہمارے کوثر کاظمی صاحب ہوں گے اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے ریاض. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کوثر کاظمی صاحب، پہلے ذرا بتائیے گا کہ اس وقت آپ بھی ایئرپورٹ پر موجود ہیں، شہباز شریف صاحب وہاں پہ آ چکے ہیں، ذرا بتائیں گے کہ کیا ماحول ہے اس وقت؟ جی بالکل، سب سے آخر میں پہنچے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہیتھرو ایئرپورٹ پہ. اس سے پہلے حسن اور حسین کے جو اہل خانہ تھے، ان کی زوجہ اور ان کی بیوی اور ان کے بچے، سب سے پہلے وہ پہنچے اور اس سے تقریباً آدھے گھنٹے بعد شہباز شریف کی آمد ہوئی. میڈیا سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کوشش کی تو کہتے ہیں جی کل بات جو کرنی تھی آپ سے کر چکے، اب روانہ ہو رہے ہیں، میری بھابھی کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں. تو حسین نواز کے بھی یہی جذبات تھے، آنکھیں نم تھی ان کی، کوئی بات نہیں کی اور اپنے اہل خانہ کو امیگریشن کاؤنٹر پہ جیسے ہی وہ پہنچے وہ واپس روانہ ہو گئے اپنے گھر کی طرف. تو اس وقت تمام جو فیملی ہے وہ امیگریشن کاؤنٹر کراس کر کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فلائٹ 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار تھی. پاکستان سے ہی یہ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچی تھی. 6:15 بجے اس نے اڑان بھرنی تھی. اب بتایا جا رہا ہے کہ 7:15 بجے یہ روانہ ہوگی یہاں لندن ہیتھرو ایئرپورٹ سے. تو بات کسی نے نہیں کی، کوئی کوثر کاظمی صاحب، یہ ظاہر سی بات ہے فیملی کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت ہے، لیکن کیا رپورٹرز کی بات ہوئی ہے حسن نواز سے، حسین نواز سے یا اسحاق ڈار صاحب سے کہ وہ جا کیوں نہیں رہے پاکستان، یا انہوں نے کوئی وضاحت دی ہے اس پر؟ سوال کیا گیا تھا کل حسین سے جب وہ اپنے گھر سے باہر آئے اور میڈیا سے بات کی تھی انہوں نے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جائیں گے پاکستان، یہاں سے روانہ ہوں گے میت کے ساتھ، جسد خاکی کے ساتھ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت میں ایسے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، صرف دعا کریں میری والدہ کے لیے، اللہ پاک ان کی بات. تو جواب نہیں دیا تھا انہوں نے. اسی طرح کل اسحاق ڈار کے سلسلے میں بھی سوال کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے، تو انہوں نے بھی سوال سن کر اس کا جواب نہیں دیا اور روانہ ہو گئے تھے. صحیح، ڈار صاحب نے بھی جواب نہیں دیا، حسین نواز نے بھی جواب نہیں دیا. لیکن ظاہر سی بات ہے بطور رپورٹر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بار بار ان حالات میں ان سے یہ سوال کیا جائے. آج نماز جنازہ کے وقت ہم نے دیکھا کہ حسین نواز صاحب کے ساتھ چودھری نثار صاحب بھی موجود تھے. اچانک آمد ہوئی ہے ان کی یا پلان تھا کہ چودھری نثار صاحب نے آنا ہے لندن اور اظہار تعزیت بھی کرنا ہے اور نماز جنازہ میں بھی انہوں نے شرکت کی؟ شہزاد چودھری نثار پہلے ہی موجود تھے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے انتقال سے پہلے ہی وہ یہاں پر لندن میں پہنچے ہوئے تھے اپنے کسی نجی معاملات کے سلسلے میں. تو آج بالکل وہ اچانک پہنچے ہیں. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ کافی اس فیملی کے ساتھ ان کا تعلق رہا اور نماز جنازہ میں ان کی شرکت جو متوقع تھی، اور بالکل اچانک پہنچے. نماز جنازہ سے تقریباً 15 منٹ پہلے ان کی آمد ہوئی. ہائی کمیشن کے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، شاید وہ پہلے وہاں موجود تھے، سابق وزیر داخلہ رہے ہیں، تو وہ بھی چل کے مسجد میں ان کے ساتھ آ گئے. آگے حسین نواز نے دروازے پہ ان کو ریسیو کیا اور پھر اس کے بعد اسحاق ڈار اندر موجود تھے. جو فوٹیج ہمیں اندر سے موصول ہوئی کہ وہاں پہ کسی شخص کا داخلہ نہیں تھا، صرف فیملی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو اس فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسحاق ڈار، حسین نواز، حسن اور چودھری نثار وہاں پہ موجود ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تعزیت کی چودھری نثار نے ان سے، لیکن جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوئی چودھری نثار فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گئے. مسلم لیگ کے کچھ کارکنان ان کے ساتھ تھے. دیکھا ہم نے کہ صرف 2 منٹ ان کی گفتگو ہو سکی مسجد کے اندر میاں شہباز شریف سے، اور کسی شخص سے ان کو ہم نے بات کرتے ہوئے وہاں پہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ریاض آپ کی طرف آتا ہوں. آج نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے ملاقات کی، ذرا بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت آج کیسی رہی؟ کیونکہ کل بہت سے لوگ ان سے ملنے آئے تھے، مل نہیں سکے تھے، ان کی طبیعت ناساز تھی. آج طبیعت بہتر تھی ان کی؟ جی بالکل، پہلے طبیعت ان کی خاصی بہتر تھی، چونکہ آج صبح سے ہی کارکن اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے ان کا صبح سے ہی آنا شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ تعداد اتنی زیادہ لوگوں کی ہو گئی تھی کہ جب نواز شریف جاتی عمرہ سے شریف میڈیکل سٹی پہنچے، جہاں پر
بیگم کلثوم نواز کی تدفین ہونی ہے، تو وہاں پر جب انہوں نے جا کے جگہ دیکھی اس قبر کی، تو اس کے بعد وہ جب واپس آئے تو انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ وہ 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک وہ کارکنوں سے ملیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ کارکن بڑی تعداد میں جو ہے وہ جاتی عمرہ پہنچے تھے، اور جب وہ 4 بجے باہر آئے تو اس وقت کارکن چونکہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، اور کارکنوں کے درمیان جب وہ پہنچے تو اس دوران دھکم پیل شروع ہو گئے، اور دھکم پیل کے دوران وہ 10 سے 12 منٹ وہ وہاں پر رہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران جو مولانا فضل الرحمان تھے انہوں نے دعا بھی کروائی، لیکن چونکہ شور بہت زیادہ تھا، نعرے لگ رہے تھے، اور نعروں کا چونکہ وہ خاموشی سے پھر میاں نواز شریف چلے گئے، آئی لو یو میاں نواز شریف، اور دوسرے اس طرح کے نعرے چونکہ بہت زیادہ تھے، اور دعا کی آواز بھی جو تھی ان نعروں میں دب گئی، اور کارکن چونکہ جب نواز شریف وہاں سے گئے تو کارکن نعرے لگاتے رہے، اور انہوں نے ایک بھی کسی کی نہ سنی، لیکن میاں نواز شریف خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، چونکہ ان کی طبیعت اس وقت خراب تھی، اور پھر ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ وہ چونکہ وہ آرام کریں، اور اس کے بعد پھر وہ باہر نہیں آئیں، اور تقریباً کارکن جو تھے وہ تقریباً رات 9 بجے تک جو وہاں پر رہے، پھر آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح وہاں پر سابق وزیر اعظم خاقان عباسی اور دیگر سابق صدر ممنون حسین اور دیگر مسلم لیگ نون کے جو قائدین تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ صحیح، ریاض ذرا یہ بتائیے گا کہ کل کا کیا پلان ہے، تدفین کا وقت کیا ہے، اور ایئرپورٹ پہ کیا بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب جب وہاں پہ پہنچیں گے میت کو لے کر؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ایئرپورٹ پر جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ حج ٹرمینل پر آئیں گے، اور وہاں پر جب ڈیڈ باڈی وہاں پر پہنچے گی تو حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ ڈیڈ باڈی وہاں پر ریسیو کریں گے، اور جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ چونکہ فلائٹ جو ہے وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے، تقریباً پہلے یہ 5:55 پر پہنچنی تھی، اب یہ 6:55 پر لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے گی، تو اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کریں گے، اور وہیں پر کسٹم اور جو امیگریشن وہ حکام ہے وہ وہاں پر آئیں گے، اور وہیں پر سارا کچھ وہ ڈاکومنٹیشن کریں گے، کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جائے، تو وہ سرکاری پروٹوکول کے تحت وہاں پر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر بھی وہاں پر پہنچے گا، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ابھی اطلاعات ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ سے جاتی عمرہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی لے جائی جائے گی، اور اس کے بعد بہت بہت شکریہ ریاض ہم سے بات کر سکے۔ کاظمی آپ ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جو 5 دن پیرول کی درخواست کی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، شہباز شریف صاحب کی جانب سے، اس کو منظور کیا گیا ہے۔ 17 تاریخ 4 بجے تک جو ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پیرول پر ہوں گی۔ آج پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی گئی تھی کہ چیلم تک ان کو پیرول پر رکھا جائے، لیکن جیسا کہ پچھلی درخواست تھی، جو پہلی درخواست تھی شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے 5 دن کا وقت مانگا تھا، وہ حکومت نے ان کو دیا ہے۔ 17 سپٹمبر یعنی پیر کے روز 4 بجے تک نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پیرول پر ہوں گے۔ کل رائیونڈ میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی تدفین ہوگی۔ ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے، اور اس بریک کے بعد ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کریں گے۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا، یہی حال ہے اس وقت ایم کیو ایم کا، کہ اپنی غلطیوں کے بعد ایک کے بعد ایک غلطی کے بعد الیکشنز میں بری شکست ہوئی، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے۔ پہلے ایم کیو ایم لندن کا بائیکاٹ کا اعلان، اور اس کے بعد پی آئی بی اور بہادر آباد میں جو دھڑے بن گئے، اس سے ایم کیو ایم کو شدید نقصان ہوا عام انتخابات میں، اور وہ شہر جہاں سے وہ 85% مینڈیٹ لیتے تھے وہاں پر ان کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے سندھ میں صرف 6 ایم این اے کی نشستیں اور 21 ایم پی اے کی نشستیں ایم کیو ایم پاکستان جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ اس وقت حکومت کا حصہ تو ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو اندرونی لڑائی ہے وہ صرف دکھاوے کی حد تک ختم ہوئی ہے، دل نہیں ملے ہیں۔ فاروق ستار صاحب جو کہ پی آئی بی گروپ بنا کے بیٹھے تھے، ان کو ایم کیو ایم پاکستان نے درست طریقے سے تسلیم نہیں کیا، اور اسی لیے آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے رابطہ کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سابق ممبر نیشنل اسمبلی علی رضا عابدی صاحب، جنہوں نے عام انتخابات NA 243 سے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے بھی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ اس بات پر ناراض تھے کہ ان کو NA 243 کا ٹکٹ نہیں دیا جا رہا۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، الیکشن سے پہلے فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم پاکستان میں دوبارہ آ گئے تھے، یعنی کہ بہادر آباد گروپ ہے اس سے اپنے اختلافات ختم کر کے ان کے ساتھ آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ فاروق ستار صاحب کو
नजर अंदाज किया जा रहा था। जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी उस पे उनको बुलाया नहीं जाता था, जो मुशावरती इजलास होते थे उनमें उनको बुलाया नहीं जाता था। और इसकी एक बड़ी मिसाल सबसे पहले हमारे सामने आई 3 अगस्त को, जब MQM का वफ्द बनी गाला गया था, तो उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, कंवर नवीद जमील थे और दीगर लोग थे जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए थे, लेकिन उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद हमने इस पर फैसल सब्जवारी साहब से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी ऐसा हुआ। 31 तारीख को जब MQM का वफ्द, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम, अमीनुल हक, कंवर नवीद, नसरीन जलील, वसीम अख्तर, ये तमाम लोग गए प्राइम मिनिस्टर हाउस वजीर आजम साहब से मिलने, तो उस वक्त भी फारूक सत्तार साहब को साथ नहीं रखा गया। और इसी तरह के कुछ और इजलास भी थे जहां पे फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करनी थी, या गवर्नर इमरान इस्माइल साहब जो है वो 90 तशरीफ लेके गए, डॉक्टर आरिफ अलवी तशरीफ लेके गए। उन मुलाकातों में भी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब नजर नहीं आए, उनको नजरअंदाज किया गया है। और ऐसा लगता है कि यही वजह है उन्होंने राब्ता कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। वर्कर्स जिन्होंने उस वक्त जब ये तकसीम हुई थी PIB को सपोर्ट किया था, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को सपोर्ट किया था, वो भी इस वक्त उनको भी कोई खास इस वक्त वेलकम नहीं किया गया है। बहादुराबाद में कहा जा रहा है कि उनके साथ भी सलूक जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इशू है, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रजा आब्दी साहब, जिन्होंने कुछ अरसे पहले MQM पाकिस्तान से इस्तीफा दिया है। अली रजा आब्दी साहब, रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया, क्योंकि आपको जो शिकस्त हुई इलेक्शन में वो बहुत बुरी थी। आपकी तवक्कुआत से बहुत कम सीट्स आपको मिली हैं और उसमें एक बड़ी वजह थी धड़ेबंदी जो MQM में थी। लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी और आप लोग सबक सीखे नहीं है, अभी भी जो है इख्तलाफात मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। सबसे पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि मैंने इस्तीफा टिकट ना मिलने पे नहीं दिया था। मैंने इस्तीफा जो दिया था वो मुझसे बिल्कुल भी बात ना करने पर दिया था कि जब नॉमिनेशन की बारी आ रही थी तो कोई डिस्कशन भी नहीं की थी। बहरहाल फारूक भाई का आज जो राब्ता कमेटी से इस्तीफा है वो मेरी नज़र में वो फाइल अप कर रहा था काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये जो आपने अपने इंटरव्यू में बताया है इसमें काफ़ी सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जो कि ऑप्टिक्स उसके बहुत गलत जा रहे थे नीचे ग्राउंड पे भी, क्योंकि साथी और लोगों की अटैचमेंट है फारूक सत्तार भाई के साथ। उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको जान के इग्नोर किया जा रहा है, जो कि नज़र भी आ रहा था। और उसकी वजह से लोगों में रिजेंटमेंट थी कि क्यों एक सीनियर लीडर को जिसने 40 साल पार्टी में लगाए हैं और हमेशा बुरे वक्त में भी साथ खड़ा रहा है, उसको ऐसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इसकी वजह से जाहिर है एक इमोशनल अटैचमेंट है जो कि डिस्टर्ब हो रही थी। जब ये धड़ेबंदी हुई थी 5 फरवरी के बाद 2 ग्रुप्स बन गए, PIB और बहादुराबाद का, और वो टसल फिर लीगल टसल भी हो गई, पहले मीडिया पे लड़ी गई, बाद में लीगल टसल हो गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके खिलाफ आया, अदालत का फैसला आपके खिलाफ आया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को पार्टी का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। तो उसके बाद आपको ये अंदाजा था कि अगर आप वापस चले भी गए तो शायद आपके साथ सलूक इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी, कन्वीनरशिप ले ली गई थी, या आप समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मिलजुल के रहेंगे जैसे पहले रहते थे? बेशक एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो वाला, और लेकिन उसके बाद फिर हमने कम से कम जो फारूक भाई के साथ थे सिद्के दिल के साथ और बड़ी खुशउस्लूबी के साथ मामले को तय करवाया, हल करवाया, और उसके कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी मिले। लेकिन हमारी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल दिल साफ थे और हैं और रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जाहिर है बहादुराबाद के पास सारी पावर्स आ गई थी खालिद मकबूल भाई के पास, जो कि काबिल एहतराम हमारे लिए हैं और मेरे लिए खास तौर पे अभी भी हैं। लेकिन उसके बाद वो जो एक पॉलिटिकल कन्वीनर के पास मैंडेट अगर आया था तो उसके बाद उनके तहत जो उन्होंने आगे एम्पावर करना था या डिस्पेंस करना था वो प्रॉपरली शायद नहीं कर सके, क्योंकि फारूक भाई एक सीनियर लीडर होने के नाते इग्नोर किए गए बाय, अभी तो यही कहा जा सकता है कि बाय डिज़ाइन इग्नोर किए गए, क्योंकि जब इतने सारे इवेंट्स हुए हैं जिसमें इनकी ज़रूरत थी और ये अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी और एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत पार्टी में इनपुट और एनरिच कर सकते थे इन डिस्कशंस को, और ख़ास तौर पे जो अलायंस भी हुआ है PTI के साथ, हम तो ये बिल्कुल अभी भी मतलब हम नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो 25 तारीख के इलेक्शंस थे वो रिग्ड थे, मैनेज थे, इंजीनियर्ड थे। इसमें जो मैंडेट मिला है PTI को वो मेरी नज़र में डाउटफुल है।
बहरहाल अब मिल गया है तो उसके बाद अब ये पार्टी आगे चलना चाह रही है इनके साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अली साहब कि आपका मौक़िफ़ इस पे मुख्तलिफ है कि जब हमारे, क्योंकि इल्ज़ाम तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी लगाते हैं, कन्वीनर हैं, जो कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला कि हम हुकूमत में बैठें ये ठीक नहीं है, आपकी राय इस पे मुख्तलिफ है? मेरी जी राय मैटर नहीं करती अब, लेकिन जो पार्टी ने फैसला किया है जाहिर है सोच समझ के किया होगा और उसके उनको बेनिफिट्स भी हैं। बाय इलेक्शंस हैं जो NA-243 है, वहां से सुना है आमिर चिश्ती साहब को जो है टिकट दिया गया है, और अब जो है फारूक सत्तार साहब को ये भी शायद ठीक नहीं लगा, वो शायद इसके हक में नहीं थे। NA-247 से इंतखाब फारूक सत्तार साहब ने लड़ा था 25 जुलाई को, क्या दोबारा उनको टिकट दिया जा रहा है? कुछ अपडेट है आपके पास इस हवाले से? देना तो चाहिए, उनका हक बनता है, पहला हक उन्हीं का है, उन्होंने मेहनत की थी वहां पे, और इसी तरह PS111 में मुजाहिद रसूल भाई को देना चाहिए मेरी नजर में, क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई है वहां पे। मैं बस यही कहूंगा कि 243 का जो बात थी, मेरा बस वही गिला था कि मुझसे बैठ के अगर आपने नहीं देना था, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं करता, मुझे आप कह देते कि जी आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये क्या रवैया कि बिल्कुल भी बात ही नहीं करती। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा अली ज़ाबदी साहब, ये बड़े सीनियर लोग हैं, खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब और जो कंवर नवीद साहब हैं या आमिर खान साहब, अब ये पार्टी को कहां लेके जाना चाहते हैं? आप कहते हैं मैंडेट चुराया गया, लेकिन फैक्ट ये है कि पीटीआई को कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका वोटर जो है उनको चुरा के दे दिया गया, फैक्ट ये है कि दूसरी तरफ से वोटर निकला नहीं। 25, 26, 28 हजार वोट पे तो एमएनए बने हैं पीटीआई के, उनका जो वोट था उनको मिल गया। उन्होंने पहले शायद कुछ सीटों पे इससे ज्यादा वोट लिया था लेकिन हारे थे, अब 25-25 हजार वोट लेके जीते हैं, आपका वोटर निकला नहीं है, ये मसला है, और पार्टी शायद रियलाइज नहीं कर रही है इस बात को। बेशक ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन जाहिर है अगर बिल्कुल फ्री एंड फेयर होते तो फिर हम शायद मान भी लेता मैं ये जो एनालिसिस है या कोई भी एनालिसिस है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जाहिर पार्टी को इस वक्त 5 तारीख के बाद जब 16 को वापस आए थे जून में, तो उसके बाद इतना अच्छा मौका था कि इसको और मजबूत करते, इसको और इसमें ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी, इसमें और चीजें लेके आते। अगर बेशक अगर लोगों की डिमांड ये थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी कराए जाएं तो वो भी करवाते, ताकि कारकुनान की सोच के मुताबिक आपकी लीडरशिप आती। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ाबदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। MKM का जो हाल है वो आपके सामने है, इलेक्शन में जो हुआ वो कहते हैं धस हुआ, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि इनके रहनुमा तस्लीम करते हैं कि हाँ हमारी अपनी कोताहियां भी हैं, गलतियां भी हैं। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने आज राब्ता कमेटी से इस्तीफा दे दिया है, आगे पार्टी छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते इस बात पर उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की, अभी रीजंस भी नहीं बताए, लेकिन हमने आपको अंदर की कहानी बताई। जो अहम मीटिंग्स थी वहां पर नजरअंदाज किया गया, जो वर्कर्स PIB के साथ खड़े हुए थे उनके साथ नारवा सलूक है, और इसी वजह से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने इस्तीफा दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।